बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की जमात वो जमात है कि जिसने इस्लाम की आबियारी खुद अपने लहू से की और अपने जान माल और अहलो अयाल सब कुछ दीन की अशात पर कुर्बान कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सहाबा कराम इस्लाम को लेकर दुनिया के गोशे गोशे में फैल गए और इस्लाम की रोशनी को उन्होंने पूरी दुनिया में फैलाया। आज की वीडियो में हम आपको उन सहाबा कराम के बारे में बताएंगे कि जिन्होंने पाक व हिंद की सरजमीन पर इस्लाम की शमें रोशन की। नाज़रीन, बर सग़ीर पाक व हिंद में इस्लाम का आगाज़ कैसे हुआ और इस बारे में तारीख़ क्या बताती है, मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस्लाम से पहले हिंदुस्तान के हालात क्या थे। उसके साथ साथ आपको हिंदुस्तान के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन भी बताएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंद के बारे में क्या फरमाया है और बैसत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हिंद और अरब के ताल्लुकात पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, ये तारीख़ी मालूमात ऐसी हैं कि जिनके बारे में हर मुसलमान को इल्म होना चाहिए, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। इस वीडियो को मुकम्मल देखने पर आपके इल्म में खातिर खा इजाफा होने वाला है। नाजरीन, तारीखी रिवायत बताते कि इस्लाम की आमद से कबल भी अरब के लोगों के अहले हिंद से ताल्लुकात थे। अरब ताजिर सिंध और मालाबार की बंदरगाहों पर तिजारत की गर्ज से आया करते थे और अहले हिंद का तज़करा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से भी बयान हुआ। रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब एक कबीले के लोग हाजिर हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखकर फरमाया कि ये कौन लोग हैं जो हिंद के मर्द मालूम होते हैं। नाज़रीन, हिंद के एक साहिली इलाके मालाबार के बादशाह चक्रवर्ती फरमास के बारे में मशहूर है कि जब उन्होंने शकुल कमर का मौजज़ा देखा तो अपने बेटे को जिम्मेदारी सौंप कर खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल किया। इमाम हाकिम ने भी अल मुस्तदरिक में हिंदुस्तान के एक बादशाह से मुतल्लिक एक रिवायत नकल की है कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में एक हदिया पेश किया, जैसा कि हज़रत अबू सईद अल खदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिंदुस्तान के बादशाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक बर्तन तोहफे में भेजा, उसमें अदरक थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने असहाब रज़ियल्लाहु अन्हुम को टुकड़े टुकड़े करके खिलाया और मुझे भी उसमें से हिस्सा दिया। एक नामवर आलमी मुहक्किक ने इस वाक़े के हवाले से लिखा है कि उस बादशाह ने हादी कौनो मकां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर इस्लाम कबूल किया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर वापस हिंदुस्तान रवाना हो गया तो रास्ते में यमन की बंदरगाह ज़फ़्फ़ार में उसका इंतकाल हुआ। यहाँ आज भी उस हिंदुस्तानी बादशाह के मज़ार पर लोग फ़ातह के लिए आते हैं और इंडिया ऑफिस लंदन में एक पुराने मसवदे में उसकी तफसील दर्ज है। इसी तरह 18वीं सदी के सिलसिला चिश्तिया के बुज़ुर्ग और अजीम मौर्रिख़ ग़ुलाम हुसैन आज़ाद बलगरामी ने हिंदुस्तान के हवाले से 2 कुतुब हिंद की तारीख़ के बारे में तहरीर फरमाई हैं। उन्होंने सबहतुल मरजान फ़ी आसार हिंदुस्तान में कई सफ़हात पर मुश्तमिल सरज़मीन पाक व हिंद का तज़करा किया है। इसमें यहाँ तक कहा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले हिंदुस्तान में उतरे, उन पर वही का आगाज़ भी यहाँ से ही हुआ। इससे जो बात ज़ाहिर होती है कि यही वो मुल्क है जहाँ खुदा की पहली वही नाजिल हुई, चूँकि नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आदम की पेशानी में अमानत था। इस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इब्तिदाई ज़हूर उसी सरज़मीन पर हुआ। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हिंदुस्तान की तरफ से रब्बानी खुशबू आती है। नाज़रीन, सही हदीस में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वतुल हिंद के बशारत भी इरशाद फरमाई है। आपको बताते चलें कि इस्लामी इस्तिलाह में ग़ज़वात साबिता या वाक़या से मुराद वो जंगें होती हैं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में वक़ू पज़ीर हुईं। बलिहाज़ ज़माना उनकी दूसरी किस्म ग़ज़वात मऊदा है। ये उन ग़ज़वात को कहा जाता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में वक़ू तो नहीं हुए, लेकिन आप
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیش گوئی فرمائی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ عہد نبوی کے دوران صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں غزوات میں شرکت کا بے پناہ شوق اور جذبہ رکھتے تھے۔ ایسا شوق سچے ایمان کا تقاضا اور حقیقی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت تھی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں غزوات کی سعادت حاصل کرنے کا موقع باقی نہ رہا تو سلف صالحین ایسے مواقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی والے کسی مارکے میں شرکت کی سعادت ضرور حاصل کر سکیں۔ ناظرین، ہند کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد روایات منقول ہیں۔ ہند کے بارے میں ایک روایت میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زمین میں سب سے پاکیزہ ہوا ہند کی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ احادیث شریفہ میں ہندوستان کی فتح کی بشارت کا ذکر بہت تاکید کے ساتھ ہوا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور سے ہی غزوہ ہند کا تذکرہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ ناظرین، غزوہ ہند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں میں ان غزوات معودہ کی ذیل میں آتا ہے جن کی فضیلت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث مروی ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے غزوہ ہند کے بارے میں اپنی اسناد سے 3 احادیث نقل کی ہیں، جن میں سے 2 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ مسند احمد کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کے بارے میں وعدہ فرمایا، اگر میں اس میں شہید ہو گیا تو سب سے بہترین شہیدوں میں سے ہوں گا، اور اگر میں لوٹ آیا تو آگ سے آزاد کیا ہوا ابو ہریرہ ہوں گا۔ مسند احمد بن حنبل۔ مسند احمد کی دوسری روایت یوں منقول ہے، میری امت میں سے ایک لشکر کو سندھ اور ہند کی طرف بھیجا جائے گا، پس اگر میں نے اس کو پایا اور اس میں شہید ہو گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر میں لوٹ آیا تو میں وہ ابو ہریرہ ہوں جس کو اللہ آگ سے آزاد فرما دے گا۔ ناظرین، تیسری روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 2 گروہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے محفوظ فرمایا ہے، ایک وہ گروہ جو ہند پر حملہ آور ہوگا اور ایک وہ گروہ جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ ناظرین، یہ روایت احادیث کی کئی مستند کتب میں بیان ہوئی ہیں جو غزوہ ہند کے متعلق ہیں۔ البتہ یہ روایت اس بات کی شاہد ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ہند کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ ارض پاک و ہند میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام و توحید کا چرچا عہد رسالت ہی میں ہو چکا تھا، اور اسلام سے پہلے بھی عربوں کے ہند کے ساتھ تجارتی روابط موجود تھے، لیکن اصل حقیقت یہی ہے کہ پہل صحابہ کرام ہی کے مبارک قدموں سے یہاں اسلام کی فاتحانہ آمد ہوئی، اور روایت یہ بتاتی ہیں کہ اصحاب رسول کی یہاں فاتحانہ آمد کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف 4 سال بعد 15 ہجری میں عہد فاروقی میں ہوا۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15 ہجری میں حضرت عثمان بن ابی العاص کو بحرین اور رومان کا والی مقرر کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے برادر محترم حضرت حکم بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا کمانڈر بنا کر ہندوستان کی بندرگاہ تھانہ اور بھروچ کے لیے روانہ کیا، اور اپنے دوسرے بھائی مغیرہ بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج دے کر دیبل یعنی موجودہ کراچی کے لیے روانہ کیا۔ مگر یہ غیر مستقل جھڑپیں تھیں، کوئی مستقل فوج کشی اور جنگ نہیں تھی، اس لیے عام تاریخ کی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ اسی طرح بلوچستان، سندھ اور بعض دیگر علاقوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مقدس جماعت کی آمد تاریخ کے بعض روایت سے ثابت ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ بعض روایت کے مطابق ارض ہند کو 17 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا ہے، لیکن مولانا محمد اسحاق بھٹی نے اپنی تحقیق سے ایسے 25 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نام دریافت کیے جو پاک و ہند کے موجودہ خطوں میں تشریف لائے، تاہم یہاں اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولانا اسحاق بھٹی لکھتے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند کے مختلف مقامات میں مسلمان بغرض جہاد 15 ہجری میں
حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت میں آئے تھے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر صرف 4 سال کا عرصہ گزرا تھا، اور وہ صحابہ کرام کا زمانہ تھا۔ بندرگاہ، تھانہ، بڑوچ، دیبل اور مکران کے دور دراز اور اجنبی علاقوں میں جہاد کا قصد 2-4 آدمیوں نے تو نہیں کیا ہوگا۔ ظاہر ہے اگر ہزاروں کی تعداد میں نہیں تو مجاہدین سینکڑوں کی تعداد پر ضرور مشتمل ہوں گے، اور وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ ان خوش نصیب حضرات میں وہ بھی ہوں گے جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت و صحبت کی سعادت حاصل کی۔ جہاد، تجارت، محنت مزدوری، کاروبار، تبلیغ اسلام اور اشاعت دین اسلام کے سلسلے میں صحابہ کرام مختلف علاقوں اور مختلف بلاد و امصار میں پھیل گئے تھے۔ ان کا مسکن مکہ و مدینہ یا عرب کے بعض علاقے ہی نہ رہے تھے۔ تاریخ کی کتابوں سے ہمیں صرف 25 صحابہ کے اسماء گرامی کا پتہ چل سکا ہے جن کے مبارک قدم جہاد کے لیے بر صغیر میں پہنچے، ورنہ خیال یہ ہے کہ بہت سے صحابہ یہاں تشریف لائے ہوں گے جنہوں نے اس خطہ ارض کے مختلف مقامات کو اپنا مسکن ٹھہرایا ہوگا۔ ناظرین، اگرچہ صحابہ کی تعداد جن کی ارض ہند میں آمد ہوئی وہ زیادہ تھی، لیکن مولانا اسحاق بھٹی نے اپنی تحقیقات کی روشنی میں 25 صحابہ کی تعداد پوری کی ہے، لیکن یہ محدثین کرام کی متعین کردہ اصحاب رسول کی تعریف کے مطابق نہیں ہے۔ البتہ آپ کو ان صحابہ کرام کے بارے میں بتاتے ہیں جو مولانا اسحاق بھٹی نے بیان کیے ہیں۔ ناظرین، پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ صحابہ کی ہندوستان میں آمد کا سلسلہ عہد فاروقی میں شروع ہو چکا تھا۔ 23 جمادی الاول 13 ہجری کو خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت خلافت کی گئی۔ یاد رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت 10.5 برس پر مشتمل ہے۔ ان کے عہد خلافت میں اسلامی مملکت بہت وسیع ہوئی اور جنگی فتوحات میں غیر معمولی کامیابیاں حاصل ہوئیں، اور ان کامیابیوں کے نتیجے اسلامی ریاست موجودہ پاک و ہند کے حدود تک پھیل گئی۔ ان کے عہد میں 11 اصحاب رسول کے نام ملتے ہیں جو بلاد ہند کے کسی خطے میں تشریف لائے ہیں۔ آپ کو ان صحابہ کے اسماء گرامی اور مختصر حالات بتاتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی العاص ثقفی۔ آپ کو بتاتے چلے کہ حضرت عثمان بن ابی العاص بن بشر طائف کے رہنے والے تھے اور قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق تھا۔ 9 ہجری میں 16-17 برس کی عمر میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ وہ کم عمری ہی سے نہایت ذہین و فطین تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے اس لڑکے میں اسلام کو سمجھنے اور قرآن کو سیکھنے کے حرص دیکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طائف کا امیر مقرر کیا تھا۔ طائف میں ان کی امارت کی مدت 6 برس رہی، 1.5 سال عہد نبوت میں، 2.5 سال عہد صدیقی میں اور 2 سال عہد فاروقی میں۔ 15 ہجری میں انہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عمان اور بحرین کا گورنر مقرر کیا۔ اسی سال انہوں نے ایک بحری بیڑا تیار کرایا اور اپنے چھوٹے بھائی حکم بن ابی العاص کی زیر قیادت ہندوستان کی طرف روانہ کیا۔ روایت کے مطابق اس لشکر اسلامی نے موجودہ ممبئی کے اطراف میں واقع تھانہ اور بھڑوچ کی بندرگاہوں پر حملہ کیا۔ حضرت عثمان نے اپنی زندگی میں مختلف مقامات میں کی جانے والی متعدد جہادی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ امام ابن حزم اپنی مشہور کتاب جمہرۃ الانصاب العرب میں عثمان بن ابی العاص کے ذکر میں لکھتے ہیں، انہوں نے فارس میں اور ہندوستان کے 3 شہروں میں جہاد کیا اور ان کی بہت سی فتوحات ہیں۔ مشہور روایت کے مطابق 51 ہجری اور ایک روایت کے مطابق 50 ہجری یا 55 ہجری میں انہوں نے بصرہ میں وفات پائی۔ نمبر 2، حضرت حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی العاص ثقفی۔ ناظرین، صحابی رسول حضرت عثمان بن ابی العاص کے چھوٹے بھائی تھے۔ تمام امیرانہ و فاتحانہ سرگرمیوں میں اپنے بھائی کے شریک کار رہے ہیں۔ 15 ہجری میں جب سیدنا عمر فاروق نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمان اور بحرین کا گورنر مقرر کیا تو حضرت عثمان نے انہیں اپنی جگہ طائف کا امیر مقرر کیا۔ کچھ عرصے بعد انہیں بحرین کا امیر مقرر کیا۔ حضرت حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کے حکم سے بلاد سندھ و ہند کے کئی ساحلی علاقوں پر لشکر کشی کی، جن میں تھانہ، بڑوچ اور اس کے اطراف شامل ہیں، جہاں بھی یلغار کی کامیاب و کامران رہے۔ زیاد بن ابی سفیان نے انہیں خراسان کا والی مقرر کیا تھا۔ آخری دور میں یہ بصرہ میں مقیم ہو گئے تھے اور وہیں 45 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ علامہ ذہبی کے مطابق ان کی وفات 47 ہجری میں ہوئی۔
نمبر 3، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو العاص ثقفی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان اور حضرت حکم کے بھائی ہیں اور اپنے بھائیوں کے امیرانہ و فاتحانہ سرگرمیوں میں ان کے شریک کار رہے۔ حضرت مغیرہ اپنے بھائی حضرت عثمان کے حکم سے امیر لشکر کی حیثیت سے دیبل کی مہم پر روانہ اور کامیابی حاصل کی۔ نمبر 4، حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زیاد حارثی مزہجی۔ ناظرین، حضرت ربیع کا تعلق قبیلہ بنو مزہج سے تھا۔ انہوں نے بہت سی جنگوں میں حصہ لیا اور ہر جنگ میں حریف کو شکست سے دوچار کیا۔ 17 ہجری میں عہد فاروقی میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسلامی کا امیر بنا کر ایران کی جانب مختلف محاذوں پر بھیجا۔ انہوں نے ہر محاذ پر جرأت و بصالت کا مظاہرہ کیا۔ فتح البلدان میں مکران کے علاقے شیر جان اور اس کے اطراف کا ذکر ہے۔ اس زمانے کے مکران کا بیشتر علاقہ موجودہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا حصہ تھا۔ روایت بتاتے ہیں کہ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحانہ جہادی سرگرمیوں کا آغاز عہد فاروقی سے شروع اور عہد معاویہ تک جاری رہا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خراسان کا والی بنا دیا تھا۔ مشہور تابعی امام حسن بصری ان کے کاتب تھے۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد معاویہ میں 51 ہجری یا اس کے کچھ عرصے بعد وفات پائی۔ 5ویں نمبر پر جن صحابی رسول کا نام آتا ہے وہ حضرت حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر ثعلبی غفاری کا نام ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت حکم بن عمر بن مجدہ کا تعلق عرب کے مشہور قبیلہ بنو غفار کی شاخ بنو ثعلب سے تھا۔ اسی نسبت سے ثعلب غفاری کہلاتے تھے۔ جلیل المرتبت صحابی رسول تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی احادیث روایت کی ہیں۔ ابن سعد کے مطابق حضرت حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ سے بصرہ چلے گئے تھے اور وہیں اقامت اختیار کر لی تھی۔ 17 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکران کے مفتوحہ حصوں کا والی مقرر کیا۔ 23 ہجری میں انہوں نے پورے مکران کا محاصرہ کر لیا اور اسے فتح کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر زیاد بن ابی سفیان نے انہیں 44 ہجری میں خراسان کا امیر و حاکم بنایا۔ وہاں پہنچ کر حضرت حکم نے اپنی مجاہدانہ سرگرمیاں شروع کر دیں، جس سے بہت سے بلاد و امصار فتح ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے علاقہ ماور النہر میں سب سے پہلے نماز ادا کی ہے۔ ہندوستان آنے والے چھٹے صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ انصاری ہیں۔ حضرت عبداللہ بن اتبان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالی مرتبت اصحاب رسول میں سے ایک تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تھا۔ جب حضرت عمر نے انہیں عراق و ایران کے محاذ پر بھیجنے کا ارادہ کیا تو انہیں مدینہ تشریف لانے کی دعوت دی۔ اس موقع پر حضرت سعد نے حضرت عبداللہ انصاری کو اپنی جگہ کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ بعد ازاں حضرت عمر نے حضرت عبداللہ کو اصفہان کی گورنری پر مامور فرمایا، جہاں انہوں نے مخالفین اسلام سے جہاد بھی کیا۔ حضرت عبداللہ نے فارس یعنی موجودہ ایران کے ایک مقام جی کی جنگ میں بھی نمایاں حصہ لیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کفار نے جزیہ کی شرط پر صلح کی۔ صلح نامہ حضرت عبداللہ نے تحریر فرمایا اور یہ 23 ہجری کا واقعہ تھا۔ اسی سال حضرت عبداللہ کو مکران بھیجا گیا، جہاں حضرت حکم بن عمر غفاری مصروف جہاد تھے۔ حضرت عبداللہ یہاں ان کے معاون ہوئے۔ ناظرین، ہندوستان آنے والے صحابہ میں 7واں نام حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عدی خزرجی انصاری کا ہے۔ حضرت سہل بن عدی بن مالک انصار مدینہ کی ایک شاخ قبیلہ خزرج سے تعلق رکھنے والے جلیل المرتبت صحابی رسول تھے، جنہوں نے غزوہ بدر و احد میں شرکت کی سعادت حاصل کی تھی۔ حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو خط لکھا تھا کہ حضرت سہل کو مکران کا والی مقرر کیا جائے۔ چنانچہ حضرت سہل مکران گئے اور اس کے گرد و نواح کی فتوحات میں نمایاں کردار ادا کیا۔ یہ 23 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب رسول نے مکران اور اس کے اطراف کے متعدد علاقے فتح کیے جو اس وقت موجودہ بلوچستان کا حصہ ہیں۔ ناظرین، ارض پاکستان کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ یہاں ایک بدری صحابی رسول کی آمد ہوئی۔ اگلا نام حضرت سہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عباس عبدی کا ہے، جو ہندوستان تشریف لانے والے 8ویں صحابی تھے۔ حضرت سہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عباس بن شراحیل عبدی بحرین کے قبیلہ بنو عبد القیس کی شاخ بنو ظفر سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد کا نام صخر بھی بتایا جاتا ہے۔ 5 ہجری میں وفد عبد القیس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا۔
حضرت سحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 یا 3 حدیثیں بھی روایت کی ہیں۔ حضرت سحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت عالم و فاضل تھے، فصاحت و بلاغت اور خطابت میں مشہور تھے، علم الانصاب کے زبردست ماہر تھے۔ روایت کے مطابق 22 ہجری میں احنف بن قیس نے فتح ہرات کے بعد انہیں وہاں اپنا نائب مقرر کیا، اور 23 ہجری میں حضرت سحار فتح مکران میں شریک تھے۔ فتح مکران کے بعد انہیں دربار خلافت میں مجدہ خلافت سنانے کے لیے بھیجا گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا شاندار استقبال کیا اور دریافت کیا کہ مکران کیسا علاقہ ہے۔ انہوں نے ادیبانہ اسلوب میں یوں بیان کیا کہ اس کی نرم و ہموار زمین پہاڑ ہے، پانی کم، کھجوریں ردی اور دشمن بے باک ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سن کر مزید پیش قدمی سے روک دیا۔ ناظرین، نواں نام حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمرو تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمرو عرب کے مشہور قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عاصم شاعرانہ طبیعت اور مجاہدانہ فطرت کے حامل تھے۔ جنگ قادسیہ میں شریک تھے۔ فتح عراق کے ضمن میں ان سے کئی اشعار منقول ہیں۔ 17 ہجری میں حضرت سہل بن عدی کے زیر اہتمام مختلف خطوں میں جہاد کے لیے عمرہ اور ان کے لوا متعین کیے گئے، تو عاصم بن عمرو کو سجستان میں جہاد کا لوا دیا گیا۔ 23 ہجری میں عاصم بن عمرو نے سجستان میں فتوحات کی اور اسی ضمن میں سندھ سے متصل بعض علاقوں کو بھی فتح کیا۔ ناظرین، صحابہ میں 10واں نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمیر اشجعی کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمیر اشجعی ان اصحاب رسول میں سے جنہوں نے اپنے قبیلہ سے آ کر مدینہ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت حدیث کا شرف بھی حاصل ہے۔ محدثین نے ان کا شمار علماء مدینہ میں کیا ہے۔ آپ نے 23 ہجری میں سجستان میں حضرت عاصم بن عمرو تمیمی کے ساتھ شاندار مجاہدانہ خدمات انجام دی، جس کے نتیجے میں سندھ کے بعض علاقے فتح ہوئے۔ ناظرین، عہد فاروقی میں ہندوستان آنے والے صحابہ میں 11واں نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عامر بن قریظ کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن قریظ مشہور اموی صحابی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموزاد بھائی ہیں۔ کثیر المناقب ہیں، جن کی مجاہدانہ خدمات سے فارس و خراسان کا بہت بڑا خطہ حلقہ بگوش اسلام ہوا۔ 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ عام طور پر ان کی مجاہدانہ خدمات کے ذکر میں جن خطوں کو بیان کیا جاتا ہے وہ موجودہ ایران و افغانستان کے خطے ہیں، لیکن اس میں خراسان کا ذکر بطور خاص ملتا ہے۔ اس عہد میں خراسان ایک بڑا وسیع خطہ تھا، جس کا ایک حصہ آج موجودہ ایران میں ہے اور ایک حصہ موجودہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں شامل ہے۔ ناظرین، صحابہ کے 11 نام وہ ہیں جو عہد فاروقی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب تذکرہ کرتے ہیں ہندوستان آنے والے ان صحابہ کا جن کا تعلق عہد عثمانی سے تھا۔ ناظرین، یاد رہے کہ یکم محرم الحرام 24 ہجری کو خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب عمل میں آیا۔ 18 ذی الحج 35 ہجری کو حضرت عثمان کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا۔ ان کا عہد خلافت 12 برس پر مشتمل ہے۔ ان کے عہد خلافت میں بھی اسلامی حدود سلطنت میں کافی اضافہ ہوا۔ عہد عثمانی میں 4 اصحاب رسول کے نام ملتے ہیں جو خطہ بر صغیر پاک و ہند میں تشریف لائے۔ ان کے اسماء گرامی اور مختصر حالات ملاحظہ فرمائیں۔ ان صحابہ میں پہلا نام حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معمر تیمی کرشی کا ہے۔ حضرت ابو معاذ عبید اللہ بن معمر بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ کرشی قریش کے مشہور شاخ بنو تیم سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی شاخ سے خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تعلق تھا۔ عمر پر دونوں کا نسب مل جاتا ہے اور نسبی رشتے کے اعتبار سے دونوں بھائی ہیں۔ حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شمار اصاغر صحابہ میں ہوتا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت حدیث کا شرف بھی حاصل کیا۔ روایت کے مطابق فتوحات عجم میں انہوں نے شاندار خدمات انجام دی۔ روایت بتاتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معمر کو مکران کی مہم کا امیر بنا کر بھیجا۔ یہاں انہوں نے نمایاں فتوحات حاصل کی۔ تبری کی روایت کے مطابق حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ہمراہ دشمن کا صفایا کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے اور نہر کے مقام تک جا پہنچے، پھر فارس کے امیر بنائے گئے۔ 29 ہجری میں استخر کے مقام پر اس جلیل المرتبہ صحابی رسول نے شہادت پائی۔ ایک روایت کے مطابق
شہادت کے وقت ان کی عمر 29 برس اور ایک روایت کے مطابق 40 برس تھی۔ واللہ العلم۔ عہد عثمان کا دوسرا نام حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عثمان بن سعد کا ہے۔ حضرت عمیر بن عثمان بن سعد کا ذکر 29 ہجری کے واقعات میں طبری نے اپنی تاریخ اور ابن اسیر نے الکامل میں کیا ہے، جس کے مطابق حضرت عثمان نے انہیں خراسان کا امیر بنایا تو انہوں نے خراسان سے فرغانہ تک کا پورا علاقہ فتح کر لیا۔ پھر حضرت عثمان نے جب حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن محمد تیمی کا تبادلہ مکران سے فارغ کر دیا تھا تو ان کی جگہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکران کا والی بنایا، اور غالباً جب حضرت عبید اللہ استخر کے مقام پر شہید ہو گئے تو ان کی جگہ حضرت عمیر کو فارس کا امیر بنایا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے امیر تھے۔ اگلا نام حضرت مجاشع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود سلمی کا ہے۔ ناظرین، حضرت مجاشع بن مسعود سلمی مشہور صحابی رسول ہیں جن کی روایت صحیح، مسند احمد اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہیں۔ وہ جہالت عرب کے مشہور ترین شاعر عمر القیس کے احفاد میں سے تھے۔ وہ اور ان کے بھائی حضرت مجالد نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ حضرت مجاشع فرماتے ہیں کہ میں اور میرے بھائی دونوں دربار رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ ہم آپ سے ہجرت پر بیعت کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت کا دور اب گزر چکا، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں۔ اس پر ہم نے عرض کیا کہ پھر کس بات پر ہم بیعت کریں؟ ارشاد فرمایا اسلام اور جہاد فی سبیل اللہ پر۔ بعض روایت میں صرف اسلام اور بعض میں صرف احسان کا ذکر بھی ہے۔ یہ روایت مسند احمد میں موجود ہیں۔ حضرت مجاشع نے اپنی پوری زندگی خدمت اسلامی میں بسر کی، عہد فاروقی عثمانی کی فتوحات میں نمایاں حصہ لیا۔ ایران کے مرکزی شہر توج کے محاصرہ لشکر اسلامی نے حضرت مجاشع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر عمارت کیا تھا۔ حضرت مجاشع نے کابل اور پاکستان کے علاقے بلوچستان اور کرمان وغیرہ فتح کیے۔ عہد عثمانی میں حضرت مجاشع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کے بعد مسلمان مستقل طور پر بلوچستان میں آباد ہوئے۔ حضرت مجاشع نے زندگی کے آخری ایام بصرہ میں گزارے۔ 36 ہجری میں جنگ جمل میں شہید ہوئے۔ وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے طرفدار تھے۔ ناظرین، اگلا نام ہے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سمرہ قرشی کا۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف قریش کے معزز فرد تھے۔ عبد مناف اور ان کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے اور نسبی رشتے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہوتے ہیں۔ فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا۔ قبولیت اسلام کے وقت ان کا نام عبد الکعبہ یا عبد کلال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ موتا، غزوہ تبوک میں بھی شریک ہوئے۔ روایت کے مطابق آپ نے فتوحات عراق و فارس میں حصہ لیا، کئی بار خراسان و سجستان کی جنگی مہموں میں شریک ہوئے۔ 23 ہجری میں انہیں سجستان کا والی مقرر کیا گیا اور شہادت عثمان کے وقت تک اس منصب پر فائز رہے۔ 42 ہجری میں عبداللہ بن عامر نے دوبارہ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ کو غزوہ کے لیے سجستان بھیجا۔ اس بار حضرت ابن سمرہ نے بلاد ہند کے کئی علاقوں کو فتح کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ نے بلاد ہند کے کئی علاقوں کو فتح کیا۔ آخری دور میں بصرہ منتقل ہو گئے تھے، یہیں 50 ہجری یا 51 ہجری میں وفات پائی۔ ناظرین، یہ تھے وہ صحابہ جو عہد عثمانی میں ہند تشریف لائے۔ اس کا دور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت 4 برس 9 مہینے بنتی ہے۔ 17 رمضان المبارک 40 ہجری کو حضرت علی کی شہادت کا المناک سانحہ پیش آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد گو کہ بہت پر آشوب رہا، لیکن ان حالات میں بھی عساکر اسلامی نے اپنی فتوحات جاری رکھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ہمیں صرف ایک صحابی حضرت خرید بن راشد کا ذکر ملتا ہے جو عرض پاک و ہند تشریف لائے۔ ان صحابی کے نام حضرت خریت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن راشد ناجی سامی بتایا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ حضرت خریت بن راشد عمان کے قبیلہ بنو سامہ کی شاخ بنو ناجیہ سے ہیں۔ بنو سامہ کے ایک وفد کے ساتھ مکہ و مدینہ کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان وفد کی باتوں کو توجہ سے سنا اور اہل قریش سے فرمایا کہ لوگ تمہاری قوم سے ہیں۔ اس کے بعد قریش نے انہیں اپنا مہمان بنایا اور ان کی
میزبانی کی۔ حضرت خیریت نے خلافت صدیقی میں فتنہ ارتداد کے خلاف بنو ناجیہ کے سردار کی حیثیت سے حصہ لیا اور قتال مرتدین میں نمایاں شرکت کی۔ خلافت عثمانی میں عبداللہ بن عامر نے انہیں فارس کا امیر بنایا۔ روایت کے مطابق 37 ہجری یا اس کے کچھ بعد حضرت علی کے عہد خلافت میں حضرت خیریت حالات سے دل برداشتہ ہو کر مکران چلے آئے تھے۔ ناظرین، عہد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی جائے تو ان کے عہد میں بھی ایک صحابی رسول حضرت سنان بن سلمہ حضلی کا ذکر ملتا ہے جو ارض پاک و ہند تشریف لائے۔ حضرت سنان بن سلمہ بن محبک حضلی ایک روایت کے مطابق فتح مکہ کے دن اور دوسری روایت کے مطابق غزوہ حنین کے موقع پر پیدا ہوئے۔ اثناء جنگ میں جب سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن محبک کو ولادت کی اطلاع ملی تو انہوں نے کہا، جس نیزے سے میں اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہوں وہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا حوصلہ مندانہ جملہ سنا تو بچے کا نام سنان رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحنیک بھی فرمائی۔ تمام تذکرہ نگاروں نے ان کی شجاعت و بہادری کا نمایاں طور سے ذکر کیا ہے۔ روایت کے مطابق حضرت سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی بار حدود پاک و ہند میں امیر مقرر کیے گئے۔ 42 ہجری میں راشد بن عمر کی شہادت کے بعد ہندوستان کے کسی خطے میں امیر بنائے گئے۔ 47 ہجری میں عبداللہ بن سوار عبدی کی شہادت کے بعد ان کی جگہ امیر بنے۔ اسی طرح عہد یزید میں بھی ایک صحابی رسول حضرت منظر بن جارود عبدی ارض پاک و ہند تشریف لائے۔ حضرت منظر بن جارود بن اصاغر صحابہ میں سے تھے، اپنے قبیلہ بنو عبد القیس کے سردار اور اپنے وقت کے مشہور سخی تھے۔ روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استخر کا امیر مقرر کیا تھا۔ یزید کے عہد میں عبید اللہ بن زیاد کے کہنے سے انہیں سرحدات ہند کی طرف روانہ کیا گیا۔ انہوں نے بوکا، کلات اور خزدار کی جنگوں میں نمایاں حصہ لیا۔ روایت بتاتے ہیں کہ 61 ہجری یا 62 ہجری میں انہیں سندھ کے شہر کندابل کا امیر مقرر کیا گیا۔ 62 ہجری میں کندابل میں وفات پائی۔ وفات کے وقت ان کی عمر 60 سال تھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 7-8 سال رہی ہوگی۔ ناظرین، تاریخ سے انہی 18 اصحاب رسول کا ذکر ملتا ہے جو ارض پاک و ہند تشریف لائے۔ ان میں سے بعض یہیں مدفون ہوئے اور بعض کچھ عرصہ یہاں گزار کر رخصت ہوئے۔ ارض پاک و ہند کی تاریخ کا ایک اہم گوشہ ہے، لیکن آج کا مسلمان اپنی تاریخ سے واقف نہیں۔ حالانکہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنی تاریخ سے خود بھی واقف ہوں اور اپنی نسلوں کو بھی اپنی تاریخ سے آگاہ رکھیں۔ ناظرین، ہندوستان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی ملاحظہ کیا کہ سرزمین ہندوستان پر کون کون صحابہ تشریف لائے اور کس دور میں تشریف لائے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام کی آمد سے قبل ہندوستان کا مذہب کیا تھا اور ہندوستان میں کیا حالات تھے، کیونکہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے پہلے کے حالت کا سمجھنا بھی ضروری ہے تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ اسلام کے ہندوستان کی سرزمین پر کیا اثرات مرتب ہوئے اور اسلام سے پہلے حالات کیسے تھے۔ تاریخی روایت بتاتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام سے پہلے بدھ مذہب کے پیروکار تھے اور بہت ہی قلت کے ساتھ برہمنی مذہب کا بھی پتہ چلتا ہے، لیکن اتنی بات پایا اس ثبوت کو پہنچتی ہے کہ اس وقت آرین مذہب کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی، بلکہ بدھسٹ کا اپنی خیرات تقسیم کرتے وقت جہاں دیگر مستحقین لائن میں ہوتے تھے وہاں برہمنوں کی قطار بھی ہوتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود برہمن بدھ مذہب کو ختم کر کے آرین مذہب قائم کرنا چاہتے تھے۔ مورخ اسلام اکبر شاہ خان کے حوالے سے چین کے مشہور عالم ہیونگ شیانگ نے ہندوستان کی سیاحت میں 15 سال تک گزارے ہیں۔ اتنی ہی مدت میں ہندوستان کے چپے چپے کی سیر کر لی۔ وہ ہر مقام پر اپنے ماننے والوں کا تذکرہ کرتا ہے، چنانچہ دوران سفر کئی جگہ ڈاکوؤں کے پنجے میں گرفتاری کا ذکر بھی کرتا ہے اور ہمیشہ ان لٹیروں کو کافر اور بے دین بتاتا ہے، حالانکہ وہ برہمنی مذہب کے پیروکار اور بدھ کے مخالف تھے۔ ناظرین، تاریخی روایت بتاتے ہیں کہ ہندوستان میں بدھ مذہب کو راجہ اشوک کے زمانے میں کافی ترقی ملی، لیکن اس کے بعد اس کے شہنشاہی ٹکڑوں میں منقسم ہو گئی، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ بدھ کی اصل تعلیمات مسخ ہو گئیں اور عبادت و اخلاق کی بنیاد کھوکھلی ہو کر رہ گئی۔ کیونکہ اشوک کے عہد کو 900 برس اور گوتم بدھ کے زمانے کو تقریباً 1600 برس ہو چکے تھے، چنانچہ پورا معاشرہ بت پرستی و بدعقیدگی اور شدت پسندی کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا، اور گوتم بدھ کے زمانے کو تقریباً 1200 برس ہو چکے تھے۔
चुनाचे पूरा मुआशरा बुत परस्ती व बद अकीदगी और शिद्दत पसंदी की दलदल में फंसा हुआ था। उसी ज़माने के अहवाल की नकाब कुशाई अकबर शाह इस तरह करते हैं कि यहाँ सिंध में आमतौर पर बुत परस्ती राइज थी। मुजरमों की शनाख्त के लिए उनको जलती हुई आग में गुजारने का आम रिवाज था। अगर आग में जल गया तो मुजरिम और बच गया तो बेगुनाह था। फिर मजीद फरमाते हैं कि जादू का आमतौर पर रिवाज था। गैब की बातें और शगुन की तासीरात बताने वालों की बड़ी गर्म बाजारी थी। महरमात अब्दी के साथ शादियां कर लेने में तामुल न था। चुनाचे राजा दाहिर ने अपनी हकीकी बहन के साथ पंडितों के एमा से शादी की थी। राहज़नी अक्सर लोगों का पेशा था। ज़ाते बारी ताला का तस्वुर मालूम होकर आला व अदना पत्थर की मूर्तियों और बुतों को हाजत रवा समझते थे। नाज़रीन, उसी दौर का तस्करा करते हुए अली मियाँ नदवी रहमुल्लाह मनुशास्त्र के हवाले से फरमाते कि उस वक्त आम तौर पर हिंदू मज़हब में नित नए देवताओं को पूजा जाना बड़ी अहमियत रखता था, और आज भी ये तरीका हिंदुओं में राइज है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तबका वारियत बेइंतहा थी, यहाँ तक कि एक कौम शूदर नामी है जिसके मुतल्लिक मनुशास्त्र में यूँ लिखा गया कि अगर कोई शूदर किसी ब्राह्मण को हाथ लगाए या गाली दे तो उसकी ज़ुबान तालू से खींच ली जाए। अगर उसका दावा करे कि उसे किसी ब्राह्मण को वो तालीम दे सकता है तो खोलता हुआ तेल उसको पिलाया जाए। कुत्ते, बिल्ली, मेंढक, छिपकली, कव्वे, उल्लू और शूदर के मारने का कुफारा बराबर है। यानी अगर ब्राह्मण का कोई शख्स दूसरी ज़ात वाले को कत्ल कर दे तो फ़कत उसकी इतनी सी सज़ा कि उसका सर मुंडवा दिया जाए, और उसके बरक्स दूसरी कौम के लोग ब्राह्मण के सामने लब कुशाई भी करें तो उनकी जान के लाले पड़ जाए। नाज़रीन, ये थी हिंदी मज़हब की मुख्तसर सी झलक। अब बात करते हैं बैसत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अरब और हिंद के ताल्लुकात की। तारीखी रिवायत के मुताबिक बैसत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ कबाइल जत, मैद, स्याबचा या स्याबजा, एहामरा, असावरा, बेआसरा और ठाकुर के लोगों का वजूद बहरीन, बसरा, मक्का और मदीना में मिलता है। कुतुब तारीख़ व जोग्राफिया से वाज़ेह होता है कि जाट बर सग़ीर से ईरान गए और वहाँ के मुख्तलिफ बलाद व कस्बात में आबाद हुए, और फिर ईरान से अरब पहुँचे और अरब के कई इलाकों में सकूनत इख्तियार कर ली। इस तारीख में उन कबाइल का शैखीन हज़रत अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में और हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ पर मुसलमान होने का सबूत भी मिलता है। खुलासा ये कि ये कबाइल अरब के साथ घुल मिल गए। उन कबाइल में से बाज़ों के बहुत से रिश्तेदार थाना, बड़ोच और नवा के मुख्तलिफ मकामात में जो बहर हिंद के साहिल पर थे आबाद थे। बिलाखिर अरब व हिंद के दरमियान शुदा शुदा मरासिम बढ़ते गए, यहाँ तक कि बर सग़ीर यानी मुतहदा हिंद और अरब का बाहम शादी व ब्याह का सिलसिला भी चल पड़ा। इस हम आहंगी के सबसे अहम कड़ी अरब व हिंद के तिजारती ताल्लुकात थे। यही वजह है कि हिंदुस्तान के नित नए अशियाए खुर्दनोश वगैरह, नारियल, लौंग, संदल, रुई के मखमली कपड़े, सिंधी मुर्गी, तलवारें, चावल और गेहूँ और दीगर अशिया अरब की मंडियों में जाती थीं। नाज़रीन, इस वाक़े की तसरीह एक मिस्री मौरख़ यूँ करता है कि जनूबी अरब से आने वाले तिजारती काफ़िलों की एक मंजिल मक्का मुकरमा था। ये काफ़िले हिंदुस्तान और यमन का तिजारती सामान शाम और मिस्र को ले जाते थे। असनाए सफ़र में लोग मक्का मुकरमा में क़याम करते और वहाँ के मशहूर कुएँ जमज़म से सैराब होते और अगले दिन के लिए बक़द्र ज़रूरत जमज़म का पानी साथ ले जाते थे। नाज़रीन, जहाँ तक हिंदुस्तान में तलुए इस्लाम या आमद इस्लाम की बात है तो यूँ तो लोगों में मशहूर है कि हिंदुस्तान में इस्लाम की रोशनी बज़ोर तीर व शमशीर सबसे पहले सरज़मीन सिंध पर पड़ी। लेकिन ये वाक़या 93 हिजरी का है, जबकि उससे बहुत पहले अहद फ़ारूकी में यानी 15 हिजरी में मालाबार और सरंदीप के इलाकों में इस्लाम की खुशबू फैलना शुरू हो गई थी, और सिलसिलावार अहद उस्मानिया से खिलाफत उम्मिया तक यके बाद दीगर बहुत से सहाबा रिसालत व तौहीद की रोशनी जनूब हिंद में ला ला कर उस इलाके के गोशे गोशे को रोशन करने में हमतन मुनहमिक थे, और इस्लाम किसी खलल और रुकावट के बगैर फैल रहा था और लोगों के जहन व दिमाग को मुसख्खर किए जा रहा था, जिसका तफसीली तज़किरा आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं कि अहद फ़ारूकी, अहद उस्मानी और बाद के अदवार में सहाबा कराम वक्तन फ़वक्तन हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम की रोशनी फैलाते रहे। इसके अलावा मालाबार हिंदुस्तान के राजा ने मौजज़ा शक कमर का चश्मदीद मुशाहदा किया और तारीख़ व दिन महफूज करके तहकीक शुरू कर दी। मालूम हुआ कि अरब में एक पैगम्बर पैदा हुए, उन्हीं का ये मौजज़ा था। नाज़रीन, इस राजे का तज़किरा वीडियो के आगाज़ में गुजर चुका है। उस राजा ने दिल से तो नबी पाक
صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر لیا تھا، لیکن قبل اس سے کہ وہ اپنی تشنوں کی بجاتا دل کے ارما دلی میں لیے ہوئے مالک حقیقی سے جا ملا۔ ناظرین، رہا محمد بن قاسم کا ہندوستان پر حملے کا سوال، تو اس کا مضبوط جواب یہ ہے کہ حملے کے اصل اسباب راجہ داہر کے سیاہ کرتوت اور اس کے ہمراہیوں کی در اندازی تھی۔ ناظرین، آئیے آپ کو ہندوستان پر مسلمان حکمرانوں کی تہذیب و تمدن کے اثرات کے حوالے سے علامہ شبلی رحم اللہ کا نظریہ بتاتے ہیں۔ آپ رحم اللہ فرماتے ہیں کسی غیر قوم کا کسی غیر ملک پر قبضہ کرنا کوئی جرم نہیں، ورنہ دنیا کے سب سے بڑے فاتح سب سے بڑے مجرم ہوں گے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ فاتح قوم نے ملک کی تہذیب و تمدن پر کیا اثر پیدا کیا۔ چنگیز خان فتوحات کے لحاظ سے دنیا کا فاتح اعظم ہے، لیکن اس کی داستان کا ایک ایک حرف خون سے رنگین ہے۔ مرہٹے ایک زمان میں تمام ہندوستان پر چھا گئے، لیکن اس طرح کے آندھی کی طرح اٹھے، لوٹا مارا، چوتھ یعنی آمدنی کا چوتھائی وصول کیا اور نگل گئے۔ بخلاف اس کے کہ متمدن قوم جب کسی ملک پر قبضہ کرتے تو وہاں کی تہذیب و تمدن دفتن بدل جاتی ہے۔ سفر کے وسائل، رہنے سہنے کا طور، کھانے پینے کا طریقے، وضع و لباس کا انداز، مکانوں کی سجاوٹ، گھروں کی صفائی، تجارت کے سامان، صنعت و حرفت کی حالت، ہر چیز پر ایک نیا عالم نظر آتا ہے، اور گو مفتو قوم ضد سے احسان نہ مانے لیکن در و دیوار سے شکر گزاری کی صدائیں آتی ہیں۔ ناظرین، یوں تو ہلکی پھلکی جھڑپیں 15 ہجری سے شروع ہو چلی تھیں، نیز سندھی قیدیوں کا جن کو ایران لڑائی کے وقت کام میں لاتا تھا، عربوں کے ساتھ ہم محاذ ہونے کا اشارہ بھی تاریخ سے ملتا ہے، لیکن باضابطہ ہند پر حملے کا نقشہ یوں ہے۔ راجہ داہر کی سرکشی مسلمانوں کے خلاف حد سے متجاوز ہونے کی وجہ سے سب سے پہلے عراق کے گورنر حجاج نے محمد بن قاسم کو ہندوستان کی طرف 12,000 افواج مع اسباب و آلات حرب و ضرب کے راجہ داہر کی گوشمالی کے لیے روانہ کیا، جس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ اسلامی لشکر جرار کا راجہ داہر کی فوج سے زبردست معرکہ ہوا اور راجہ داہر مارا گیا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کی سرزمین کو ظلم و سرکشی سے پاک کر دیا۔ پھر محمد بن قاسم نے پے در پہ کئی مقامات فتح کر لیے اور ان پر شاندار کارکردگی دکھائی۔ ناظرین، تاریخ شاہد ہے کہ اہل سندھ پہلے کیا تھے اور اسلام کے مقدس اور روح افزا سائے میں آنے کے بعد اخلاق اور تعلیم و تہذیب کے کیسے اعلیٰ معیار پر پہنچ گئے۔ تاریخی روایت کے مطابق محمد بن قاسم کے بعد متعدد مسلم حکمراں آئے اور تھوڑی تھوڑی مدت میں بدلتے رہے، جس کی وجہ سے پہلے کی بنسبت نظم و نسق خاصا اثر انداز ہوا۔ البتہ عمر بن عبد العزیز رحم اللہ نے اپنے دور اقتدار میں اہل سندھ و ہند کے نام دعوتی خطوط روانہ کے، جن میں توحید و رسالت کی دعوت اور بت پرستی و بد اخلاقی سے باز رہنے کی بات تھی، جس کا سر دست نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ بہت سارے ہندو سرداران اسلام میں داخل ہو گئے، جن میں سر فہرست جے سنگھ بن داہر تھا۔ ناظرین، وہ تاریخی حقائق ہیں جو مغربی مورخین کی نفرت آمیز آلودگی میں معدوم ہو کر رہ گئے۔ ان حقائق پر مسلمانوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ روایت کے مطابق مسلمان حکمرانوں کا سلسلہ عبد الملک بن شہاب تک چلا اور اس کے تقریباً 2 صدی بعد میں محمود غزنوی کا دور آیا، اور متعدد حملوں کے بعد حکومت ہند کی باغ ڈور محمود غزنوی نے سنبھالی۔ پھر تقریباً 1.5 صدی کے بعد 1181 میں محمد غوری آیا اور کئی مارکہ رائیوں کے بعد فتح حاصل کی اور سلطنت ہند میں شامل ہوا، لیکن یاد رہے کہ ہندوستان پر باضابطہ مسلمانوں کی طویل حکومت کا آغاز سلطان ظہیر الدین بابر سے ہوا، اس لیے کہ بابر سے پہلے جو بھی آیا اس کی حکومت محدود علاقے تک رہی، چہ جائے کہ محمود غزنوی نے اس میں کافی وسعت پیدا کی تھی۔ ناظرین، تاریخی روایت کے مطابق بابر نے ترکستان سے مختلف مقامات مسخر کرتے ہوئے ہندوستان کو بھی اپنے زیر کمان کر لیا، لیکن ہندوستان کی معاشرت اسے بڑی عجیب و غریب محسوس ہوئی اور اہل ہند اسے تہذیب و تمدن سے کوسوں دور نظر آئے۔ چنانچہ علامہ شبلی رحم اللہ فرماتا ہے اگرچہ ظاہر ہے کہ اس سے قبل کے اسلامی حکومتوں نے بھی ہندوستان کی تہذیب و تمدن کو کچھ نہ کچھ ضرور ترقی دی تھی، تاہم بابر نے ترکستان سے آ کر ہندوستان کو جس حالت میں دیکھا، اس کی تصویر اسی کے لفظوں میں یہ ہے: ہندوستان میں اچھے گھوڑے نہیں، اچھا گوشت نہیں، انگور نہیں، خریزہ یعنی خربوزہ نہیں، برف نہیں، آب سرد نہیں، حمام نہیں، مدرسہ نہیں، شمع نہیں، ایسی روشنی جو ہر جگہ ہر موقع پر کام آ سکے، مشال نہیں، شمع دان نہیں۔ مزید فرماتے ہیں باغوں اور عمارتوں میں آب رواں نہیں، عمارتوں میں نہ صفائی ہے، نہ موضوع روشنی، نہ ہوا، نہ تناسب
عام آدمی ننگے پاؤں لنگوٹی لگائے پھرتے ہیں، عورتیں لنگی باندھتی ہیں جس کا آدھا حصہ کمر سے لپیٹ لیتی ہیں اور آدھا سر پر ڈال لیتی ہیں۔ ناظرین، اسلام کی ہندوستان میں آمد نے اس تہذیب و تمدن کو یکسر تبدیل کیا۔ شایان اسلام نے ہندوستان کو اپنا وطن سمجھا اور اس کی ترقی کی سمت گامزن کرنے میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑا، نیز اس کو دیدہ زیب، سونے کی چڑیا اور پرکشش بنانے میں پوری دلچسپی کا مظاہرہ کیا، جس کی مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ یوں منظر کشی کرتے ہیں: مسلمان اگرچہ ہندوستان میں فاتح کی حیثیت سے ہے، لیکن اجنبی حکمرانوں کی طرح انہوں نے اس کو محض تجارت کی منڈی اور حصول دولت کا ذریعہ نہیں سمجھا، بلکہ اس کو وطن بنا کر یہیں رس بس گئے اور مرنے کے بعد بھی اس کی خاک کے پیوند ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے حکومت و سیاست، علم و فن، صنعت و حرفت، زراعت و تجارت، تہذیب و معاشرت، ہر حیثیت سے اس کی ترقی دے کر صحیح معنوں میں ہندوستان کو جنت نشاں بنا دیا۔ روایت بتاتی کہ شہنشاہان اسلام نے مختلف مقامات پر تعلیمی ادارے قائم کیے، رفع عام کا مکمل نظم و نسق کیا، پھر ڈاک کی راہیں ہموار کیں، مختلف انواع روزمرہ نے سردیوں کے کپڑے کے بے شمار کارخانے بنوائے، تجارت و زراعت کا صحیح زاویہ سکھایا اور متمدن ممالک کے اتصال کا سامان مہیا کیا، نیز صنعت و حرفت کو بام عروج تک پہنچایا، جس کو علامہ شبلی رحم اللہ یوں بیان کرتے ہیں: ہندو ہمیشہ سے نہایت سادہ لباس پہنتے تھے اور غالباً ان کو گزی گاڑھے کے سوا اور کچھ پہننا نہ آتا ہوگا، جس کا تذکرہ ابھی گزر چکا ہے۔ اکبر نے دلی، لاہور، آگرہ، شیخ پور، احمد آباد اور گجرات میں پارچہ بافی کے بڑے بڑے کارخانے جاری کیے اور یہی نہیں بلکہ ایران، افغانستان اور چین سے کاریگر بلوا کر ہر قسم کے قیمتی کپڑے تیار کروائے۔ اسی طرح اہل ہند کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے جن خوراک کی بھی ضرورت پڑی، خواہ باطنی ہو یا ظاہری، مسلم حکمرانوں نے اس کو بہم پہنچایا۔ ناظرین، یاد رکھیں، حقیقت چھپ نہیں سکتی، جھوٹ جھوٹ ہے اور سچ سچ ہے، دونوں میں دن اور رات کا فرق ہے۔ گو جھوٹ کو سچ کا لبادہ اوڑھانا دن کو رات بنانے کے مترادف ہے۔ کوئی حقیقت سے جس طرح ممکن ہو آنکھ بند کر لے، لیکن راست بازی اپنی حقیقی روشنی سے مد مقابل کی نگاہ خیرہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ ناظرین، بڑے افسوس کی بات ہے کہ چند غلام اور حقیقت سے بے خبر لوگ اسلامی حکومت کو بے انصاف، تشدد پسند اور سلاطین کی ریڑھ کی ہڈی، ہندوستان کے ہر ذرے کو آفتاب و مہتاب بنانے والے اور پورے 50 سال تک سپاہیوں کو مقدار پر تنخواہ لے کر ملک و قوم کی خدمت کرنے والے عالمگیر اورنگزیب کو متشدد اور مذہب ہندو کا جانی دشمن قرار دیتے ہیں۔ اس کے باوجود جواہر لال نہرو اپنی کتاب تلاش ہند میں ہندوستانی سماج، ہندوستانی فکر اور ہندوستان کے تمدن و ثقافت پر مسلمانوں کے ناقابل فراموش گہرے اثرات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہیں۔ کہتے ہیں، ہندوستان میں اسلام کی اور ان مختلف قوموں کی آمد نے جو اپنے ساتھ نئے خیالات اور زندگی کے مختلف طرز لے کر آئے، یہاں کے عقائد اور یہاں کی حیت اجتماعی کو متاثر کیا۔ بیرونی فتح خواہ کچھ بھی برائیاں لے کر آئے، اس کا ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے، یہ عوام کے ذہنی افق میں وسعت پیدا کر دیتی ہے اور انہیں مجبور کر دیتی ہے کہ اپنے ذہنی حصار سے باہر نکلیں۔ ناظرین، بالکل اسی طرح افغان فتح نے ہندوستان پر اثر ڈالا اور بہت سی تبدیلیاں وجود میں آ گئیں۔ اس سے بھی زیادہ تبدیلیاں اس وقت ظہور میں آئیں جب مغل ہندوستان میں آئے، کیونکہ یہ افغانوں سے زیادہ شائستہ اور ترقی یافتہ تھے۔ انہوں نے ہندوستان میں خصوصیت کے ساتھ اس نفاست کو رائج کیا جو ایران کا حصہ تھا۔ تاریخی روایت میں آتا ہے کہ سابق صدر کانگریس اور جنگ آزادی کے ایک رہنما ڈاکٹر پتابی ستیا رمیا نے اعتراف کیا کہ مسلمانوں نے ہمارے کلچر کو مالا مال کیا اور ہمارے نظم و نسق کو مستحکم اور مضبوط بنایا، نیز وہ ملک کے دور دراز حصوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں کامیاب ہوئے۔ اس ملک کے ادب اور اجتماعی زندگی میں ان کی چھاپ بہت گہری دکھائی دیتی ہے۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ مسلم حکمرانوں کی طرز حکومت کا۔ یہ حقیقت ہے کہ سمندر کو کوزے میں سمونا انتہائی دشوار تر امر ہے۔ آج ہمارے اہل وطن ان حکمرانوں کے احسانات جس طرح بھی ہو فراموش کر دیں، لیکن ان کے لگائے ہوئے اس سدا بہار گلشن کی دلربائی سے اپنی آنکھ اور ان کے عطریز پھولوں سے اپنی ناک کب تک بند کریں گے، جبکہ خود اسی باغ کے بلبل ہیں اور پرورش پا کر اس کی خوشبوؤں سے لہلہا رہے ہیں۔ لیکن افسوس کہ مورخین نے دل آفرینی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہمارے بعض اہل وطن کی نگاہ میں تمام مسلمان حکمرانوں میں سب سے بڑا مجرم سلطان اورنگزیب ہے، اس پر عائد تمام جرائم میں سے سب سے بڑا جرم ہندوؤں کے ساتھ تشدد اور ان کے مناظر کو منہدم کر کے مساجد کی تعمیر ہے۔ لیکن اس
خود تراشیدہ الزام کی حقیقت سے کس قدر تعلق ہے، ہر وسیع نظر مورخ اس کے صحیح نتیجے تک بڑی آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔ حالانکہ عالمگیر سے انہیں مندروں اور مسجدوں کو نقصان پہنچا جو باغیوں کی پناہ گاہ بن چکی تھی۔ اگر ایک طرف عالمگیر کے ہاتھوں متھرا اور بنارس کے مندروں کو ظاہری نقصان پہنچا تو دوسری طرف اسی نے بیجاپور کی جامع مسجد کو بھی زمین سے ملوا دیا۔ نیز گولکنڈا کی مسجدیں بھی اس زد میں آئیں جس کی شہادت ایک منصف مزاج ہندو مورخ بی این پانڈے کی تحریر میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ تحریر کرتے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے کہ متھرا اور بنارس کی یا کہیں دوسری جگہ کے مناظر کو توڑ کر مسجدیں تعمیر کرائیں۔ اب خود وہ مورخ اپنی فہم کو وسیع کرے جس نے بہار کے کالج میں داخل شدہ کتاب میں صاف طور پر یہ سوال قائم کر دکھایا ہے کہ اورنگ زیب نے مندر منہدم کروا کر کون سی مسجد تعمیر کروائی۔ ناظرین، حقائق کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر عقل مند شخص بآسانی یہ اندازہ کر سکے کہ شاہان مسلم جب ہندوستان آئے تو اپنے ساتھ کیا لائے، ہندوستان پستی کی کس تہ تک پہنچ چکا تھا اور اسلام نے اس کو بلندی کے کس معیار پر پہنچایا۔ سارے بادشاہ سرزمین ہند پر باغبان بن کر آئے اور اپنی بوکلمونی ذہن و افکار اور مذہبی قوت کو اس کی باغبانی اور اس کو خوشگوار بنانے میں صرف کیا۔ بقدر ضرورت زمین بھی کوریدی اور خس و خاشاک کو صاف کر کے اثر نو ایک شاندار اور متنوع گلوں کی پھلواری قائم کی، ہر طرح اس کی آبیاری کی، اس کے وہ پھول جو صدیوں سے طبقہ واریت، دیوتاؤں کی کثرت اور نفسانیت اور رہبانیت کے باد سموم جھلس رہے تھے، کو نئی زندگی عطا کی اور پھلنے پھولنے کی مکمل راہیں ہموار کی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زمان میں رکھے، آمین۔